मसीहा के अजीम पाक पवित्र बाबरकत नाम में तमाम देखने सुनने वालों को पास्टर फरहाद सागर का सलाम पहुँचे। मेरा ताल्लुक़ अजीज़ाबाद से है और मिनिस्ट्री लेवल से गॉस्पेल पेंटिकॉस्टल चर्च इंटरनेशनल के साथ मिलकर काम करता हूँ। अजीज़ाबाद में, मीर खान गोट में, औरंगी टाउन में और बटाइयाबाद में, इन इलाका जात में कलीसियाई खिदमत को भी सर अंजाम देता हूँ। सो खुदा उनकी ताज़ीम हो। आज के इन लम्हों के लिए खुदा ने ये मौका फ़राहम किया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा उनके अजीम बंदा पास्टर दानिश पीटर साहब का, ग्रेस नेटवर्क का और उनकी तमाम टीम का, जिन्होंने ये मौका दिया है कि आज इस पैगाम को आप सबों तक पहुँचा सकूँ। सो गॉड ब्लेस यू। आए कलाम खुदा में से हम सीखेंगे और आज का जो हमारा मज़मून है कि हमारी दुआएं क्यों नहीं सुनी जाती। हम दुआएं तो करते हैं, खुदा के हुज़ूर गिराज़ारी तो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती। आए कलाम खुदा में से सीखेंगे। खरूज की किताब 17वां बाब उसकी 8वीं आयत से हम सीखेंगे। कलाम खुदा में ये मरकूम है, तब अमालिकी आकर रफ़ीदीम में बनी इसराइल से लड़ने लगे और मूसा ने यशवा से कहा, हमारी तरफ से कुछ आदमी चुन कर ले जा और अमालिकियों से लड़, और मैं कल खुदा की लाठी अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूँगा। आमीन जी। सो मेरे अजीज़, हम देखते हैं कि जैसे अमालिकियों ने, बनी इस्राइल कौम ने बहरे कुलज़म को पार किया। अभी कुछ ही अरसा हुआ था, चंद महीने ही अभी गुजरे थे। तो बहरे कुलज़म पार करने के बाद अमालिकियों ने इनको ललकारा कि हम तुमसे जंग करना चाहते हैं। तो बाइबल मुक़द्दस बताती है कि मूसा ने यशवा से कहा कि कुछ आदमी चुन के लेके जा नीचे वादी में, मैदान में, तो उनसे फाइट कर, तो उनसे लड़। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहाड़ की चोटी पे खड़ा हुआ खुदा के जो दुआ करूँगा तुम्हारी कामयाबी के लिए, फतह याबी के लिए। तो इसका हम सीखें मज़ीद कि यशवा किन लोगों को लेके जा रहा है। और यशवा, इनके हम बैकग्राउंड देखें तो ये 350 साल तक ये तो असीरी में रहे हैं, 350 साल ये तो कैद में रहे हैं, ग़ुलामी में रहे हैं। ये कोई जंगजू हालत में नहीं रहे, लेकिन फिर भी अपने पेशवा की, अपने लीडर्स की बात को एक्सेप्ट करते हुए वो जंग में उतरे हैं लड़ने के लिए। और मेरे अजीज़, जंगें जो लड़ी जाती हैं उसमें हम सीखें माजी के दौर के बारे में भी, तो तलवारों से, बर्छियों से, भालों से जंग हुआ करती थी। तो उस दौर में भी जब ये जंग में उतरे हैं तो फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए, तो हम सीखते हैं कलाम खुदा में से इसकी 10वीं आयत से। सो मूसा के हुक्म के मुताबिक यशवा अमालिकियों से लड़ने लगा और मूसा और हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। और जब तक मूसा अपने हाथ उठाए रहता था, बनी इसराइली गालिब रहते थे, और जब वो हाथ लटका देता तब अमालिकी गालिब होते थे। आमीन जी। सो हम सीखते हैं कि खुदा के लोग यशवा के साथ वो उतरे हैं, मैदान में फाइट कर रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं। और हम सीखते हैं कि खुदा का बंदा मूसा, हारून और हूर पहाड़ पे चढ़ के दुआ कर रहे हैं, खुदा के हुज़ूर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और हम सीखते हैं कि जैसे ही मूसा के हाथ ऊपर होते तो इस्राएली गालिब होते, इस्राएली फतह पाते, इस्राएली अमालिकियों को मारते। और जैसे उसके हाथ थक जाते, दर्द से भर जाते, वो हाथ लटका देता, तो अमालिकी गालिब होना शुरू हो जाते, अमालिकी गालिब आना शुरू हो जाते, इस्राएली शिकस्त खाना शुरू हो जाते। तो मेरे अजीज़, यहाँ हम इस बात को सीखेंगे कि जिस तरह इस्राएली शिकस्त खा रहे हैं, इस्राएली सूरमा, इस्राएली जंगजू जो मैदान में उतरे हैं, वादी में उतरे हैं जंग लड़ने के लिए, फाइट लड़ने के लिए, जैसे ही मूसा के हाथ नीचे होते हैं तो वो शिकस्त खाना, मार खाना शुरू कर देते हैं, वो घायल होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे अजीज़, हम सीखते हैं कि फिर जब इस बात को मज़ीद आगे सीखेंगे, और जब मूसा के हाथ भर गए तो उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक इधर से और दूसरा उधर से उसके हाथों को संभाले रहे। तब उसके हाथ आफताब के ग़ुरूब होने तक मजबूती से उठे रहे, और यशवा ने अमालीक और उसके लोगों को तलवार की धार से शिकस्त दी। आमीन। सो हम सीखते हैं मेरे अजीज़ कलाम खुदा में से
کہ جیسے ہی وہ شکست کھا رہے تھے تو انہوں نے نگاہ کی کہ ہمارے شکست کھانے کا سبب کیا ہے۔ ہم اچھی فائٹ کر رہے تھے، ہم عمالیکیوں پہ غالب آ رہے تھے، تو انہوں نے نگاہ کی پہاڑ کی جانب، اس مقام کی جانب جہاں ان کا لیڈر کھڑا تھا، جہاں ان کا لیڈر کھڑا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے لیڈر کے ہاتھ نیچے جیسے ہوتے ہیں تو ہم تلوار سے چھیدے جا رہے ہیں، ہم برشیوں سے گھائل ہو رہے ہیں، ہم زخمی ہو رہے ہیں، ہم ہلاک ہو رہے ہیں، وہ مارے جا رہے ہیں۔ جب انہوں نے اس بات کو پہ توجہ دی تو پھر انہوں نے فوراً ہی ہور اور ہارون سے ریکویسٹ کی کہ وہ اس کے ہاتھوں کو تھامے رہیں۔ سو میرے عزیز، جس طرح اسرائیلیوں نے نگاہ کی، پوائنٹ سیکھنے والا ہے، جیسے ہی اسرائیلیوں نے نگاہ کی کہ ہماری شکست کا سبب کیا ہے، ہمارے ہلاک ہونے کا، مار کھانے کا، زخمی ہونے کا، گھائل ہونے کا سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے، تو انہوں نے دیکھا تو ان کے لیڈر کے ہاتھ نیچے آ جاتے ہیں۔ اور جیسے لیڈر پھر ان کا ہاتھ اٹھاتا تو وہ فوراً قوت پاتے، فوراً تقویت پاتے اور عمالیکیوں پہ غالب آتے۔ جب اس چیز کو انہوں نے توجہ سے نوٹ کیا تو انہوں نے فوراً ہی موسیٰ کے ہاتھوں کو تقویت دی، موسیٰ کے ہاتھوں کو اٹھانے کا بندوبست کیا۔ تو آج کے جو مقدسین ہیں، برگزیدہ راست باز لوگ ہیں، انہیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ان کی زندگی میں شکست چل رہی ہے، ان کی زندگی میں پریشانی چل رہی ہے، ان کی زندگی میں دکھ ہیں، ان کی زندگی میں مصیبت ہے، ان کی زندگی میں پریشانیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، تو انہیں دیکھنے کی ضرورت ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیڈر کے ہاتھ جو ہماری خاطر اٹھتے ہیں کہیں نیچے تو نہیں آ گئے، کہیں ہمارے لیڈر کے ہاتھ تھک تو نہیں گئے۔ جس طرح موسیٰ کے ہاتھ تھک جاتے تو وہ نیچے کر دیتا، تو انہوں نے فوراً اس کا بندوبست کیا، اس کے ہاتھ اٹھانے کا ذریعہ کیا۔ ایک طرف سے ہارون نے اور ایک طرف سے ہور نے اس کے ہاتھوں کو یوں اٹھائے رہے اور وہ غالب آتے رہے۔ جب انہوں نے توجہ کی تو آج ہمیں بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں جو مصائب ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلیں ہیں، وہ کیوں کم نہیں ہو رہی؟ کہیں ہمارے لیڈر کا ہاتھ نیچے تو نہیں؟ اگر نیچے ہے، آپ کے رہنما کا، آپ کے پاسٹر کا، آپ کے لیڈرز کا ہاتھ نیچے ہے، تو آپ اس کی سپورٹ کریں، اس سے کہیں کہ پاری صاحب میں بڑی تکلیف میں زندگی گزار رہا ہوں، آئیں میرے لیے دعا کریں۔ آپ اپنے پاسٹر کے ساتھ مل کے، اپنے لیڈرز کے ساتھ مل کے اپنی برکت کے لیے، اپنی بحالی کے لیے خدا کی جھکیں، تو یقیناً جب خدا کا خادم جو آپ کے لیے دعا کرتا ہے، جب وہ پھر سے دعا کرے گا اور آپ اس کی تقویت کا وسیلہ ٹھہریں گے تو یقیناً خداوند آپ کو بحال کرے گا۔ تو سیکنڈ پوائنٹ ہم سیکھتے ہیں کہ اسرائیلی لوگوں کو تو اس پوائنٹ کو ہم نے سیکھا ہے کہ ہمیں اپنے پاسٹر کی، اپنے لیڈر کے لیے تقویت کا وسیلہ بننا ہے، اس کا وسیلہ بننا کہ تاکہ وہ اس کی سپورٹ دینی ہے، تاکہ وہ ہمارے لیے دستے دعا رہے، اس کے ہاتھ ہماری برکت کے لیے، ہماری بحالی کے لیے، ہماری کامیابی کامرانی کے لیے ہمیشہ اٹھے رہیں۔ اگر ہاتھ جھک جاتے ہیں تو ہمیں اس کی سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سیکنڈ پوائنٹ ہم سیکھتے ہیں اسرائیلیوں کے اس کو مزید سیکھیں گے۔ سیکنڈ پوائنٹ خروج 17 باب کی 11ویں آیت سے، اور جب تک موسیٰ اپنے ہاتھ اٹھائے رہتا تھا بنی اسرائیلی غالب رہتے، اور جب وہ ہاتھ لٹکا دیتا تب عمالیکی غالب ہوتے تھے۔ آمین۔ سو میرے عزیز، اسی آیت کو ہم نے دوبارہ سیکھا ہے کہ جب تک موسیٰ کے ہاتھ اوپر رہتے، جب تک موسیٰ کے ہاتھ اوپر رہتے اسرائیلی غالب رہتے، اور جب وہ ہاتھ تھک جاتے تو وہ نیچے کر دیتا تو اسرائیلی غالب ہوتے، تو اسرائیلی غالب ہوتے۔ تو اس بات کو ہم سیکھ چکے ہیں کہ اگر ہمارے لیڈر کے ہاتھ نیچے ہیں تو ہمیں اس کی سپورٹ کرنی ہے۔ لیکن ایک پوائنٹ بتاتا چلوں، اس کا دوسرا پوائنٹ شروع کرتے ہیں 17ویں باب کی 11ویں آیت سے۔ اور جب تک موسیٰ کے ہاتھ اٹھائے، اور جب تک موسیٰ اپنے ہاتھ اٹھائے رہتا تھا بنی اسرائیلی غالب رہتے تھے، اور جب وہ ہاتھ لٹکا دیتا تب عمالیکی غالب ہوتے تھے۔ آمین جی۔ سو میرے عزیز، اس بات کو سیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ کے ہاتھ اوپر ہیں تو اسرائیلی غالب ہو رہے ہیں، اور جب ہاتھ نیچے ہیں تو عمالیکی غالب ہو رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہاتھ اوپر ہیں تب وہ کہہ رہا ہے خداوند اسرائیلی غالب ہوں، اسرائیلی قوم فتح پائے، تیرے لوگ آج جنگ جیتیں، تو جب وہ ہاتھ نیچے کر دیتا تو کیا اس کے دعا کے الفاظ بدل جاتے ہیں؟ کیا وہ دعا یا جملے تبدیل کر دیتا ہے کہ خداوند اب ہاتھ نیچے ہیں، اب ایسا کر عمالیکیوں کو فتح دے، اب عمالیکی غالب آئیں، ایسی دعا کرتا ہے؟
ہرگز نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ بلکہ اس کے ہونٹوں سے یہی الفاظ، یہی دعا نکلتی رہی، چاہے وہ ہاتھ اس کے نیچے تھے تب بھی وہ یہی کہہ رہا تھا کہ خداوند اسرائیلیوں کو فتح دے، اور ہاتھ اٹھا رہا ہے تب بھی وہ یہی کہہ رہا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ہاتھ اس کے نیچے ہیں، ہاتھ اس کے نیچے ہیں تو امالیکی دعا تو وہ وہی کر رہا ہے، دعائیہ الفاظ تو اس کے وہی ہیں، دعائیہ جملہ تو اس کا وہی ہے، لیکن ہاتھ نیچے تو اس کی دعا سنی نہیں جا رہی، اس کی دعا سنی نہیں جا رہی، اس کے اپوزٹ دعا نہیں سنی جا رہی۔ اور پھر دوران فائٹ کے، دوران جنگ کے سینکڑوں لوگ، سینکڑوں اسرائیلی شہید ہو رہے ہیں، گھائل ہو رہے ہیں، تلوار اور برچھیوں سے چھیدے جا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اس کی دعا سنی نہیں جا رہی، کیونکہ اس کے ہاتھ نیچے ہیں۔ اور جیسے ہاتھ اٹھاتا ہے، جو گرا ہوا اسرائیلی ہوتا ہے وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور امالیکیوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جیسے ہاتھ جھک جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، تو پھر اسرائیلی شکست کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز، لیکن موسیٰ، ہم پوائنٹ جو دوسرا سیکھ رہے ہیں، تو کیا جب موسیٰ یہ دعا کر رہا ہے کہ خداوند اسرائیلیوں کو فتح دے ہاتھ اٹھا کے، تو ہاتھ جب جھک جاتے تو دعا تبدیل نہیں کر رہا، تو پھر اس کی دعا سنی کیوں نہیں جا رہی؟ اس کی دعا سنی کیوں نہیں جا رہی؟ میرے عزیز، اس بات کا واضح مطلب ہے کہ خدا کو اس کو دعا کرنے کا انداز پسند نہیں آ رہا، خدا کو موسیٰ کا دعا کرنے کا انداز پسند نہیں آ رہا۔ جب وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو خدا قبول کرتا ہے، اور جب ہاتھ اس کے تھک جاتے ہیں، نیچے آ جاتے ہیں، تب بھی وہ وہی دعا کر رہا ہوتا ہے، لیکن خدا اس کی اس دعا کو سن نہیں رہا ہوتا۔ اس بات کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا اپنے اس ممسو کی، اپنے اس بندہ کی، جسے کلیم اللہ کے نام سے بھی لوگ کہتے ہیں، خدا سے روبرو باتیں کرنے والا شخص بھی کہتے ہیں، خدا اس شخص کی دعا کو نہیں سن رہا ہوتا۔ اسرائیلیوں کو گھائل ہونے دیتا ہے، اسرائیلیوں کو مرنے دیتا ہے، اسرائیلی تلوار سے چھیدے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن خدا تب ہی اس کی دعا کو سنتا ہے جب وہ پھر سے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ تو گویا خدا کو دعا کا جب موسیٰ کا دعا ہاتھ نیچے آ جاتے ہیں تو یہ دعائی انداز خدا کو پسند نہیں آتا، جس سبب سے خدا موسیٰ کی دعا کو نہیں سنتا۔ تو آج ہم اپنے آپ پہ غور کریں، آج ہم اپنے آپ کو سرچ کریں کہ ہمارا دعائی انداز کیا ہوتا ہے۔ ہم میں تو بیسیوں لوگ ایسے ہیں کہ نہ وہ کبھی سجدہ ریز نہیں، ان کی عمریں گزر جاتی ہیں، کبھی وہ سجدہ نہیں ہوئے، ان کی عمریں گزر جاتی ہیں، کبھی وہ گھٹنوں کے بل نہیں ہوئے، ان کی عمریں گزر جاتی ہیں کہ کبھی وہ دستے دعا نہیں ہوتے، وہ بس یوں کھڑے ہوئے۔ تو اسے ان کے عجیب سا ہمارا دعائی انداز ہے، اس میں بھی گردن ہماری یوں اٹھی رہتی ہے، تو یہ کیا ہے جی؟ ہم دعا کر رہے ہیں۔ تو خدا کو دعا کا انداز بائبل مقدس میں بتا چکا ہے کہ خدا کے لوگ جس طرح دعا کرتے تھے، دانیل ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، موسیٰ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوا نظر آتا ہے، ایلیا کے بارے میں ہم سیکھیں تو وہ گھٹنوں کے بل ہو کے دعا کرتا ہے۔ اس طرح سینکڑوں مقدسین، پر آج کے جو مقدسین ہیں ان کا دعائی انداز ہی ڈیفرنٹ ہے۔ حالانکہ گھنٹوں وہ اپنے موبائل فون سے مختلف اینگل میں اپنے ہاتھ کو یوز کر لیتے ہیں، لیکن جب دعا کا ٹائم آتا ہے تو ہاتھ اٹھانا وہ پسند نہیں کرتے، ان کے ہاتھ تھک چکے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہماری دعا سنی نہیں جاتی۔ میری بہن، میرے بھائی، میرے عزیز، بات یہ نہیں، بات یہ کہ خدا کو آپ کا دعا کرنے کا انداز پسند نہیں آ رہا۔ جب آپ ہر ایک عمل میں اپنے انداز کو پرفیکٹ رکھتے ہیں تو دعائی انداز میں بھی، جب دعا کے دوران بھی اپنے انداز کو دیکھیں، اپنی باڈی کو دیکھیں کہ کس طرح سے آپ دعا کر رہے ہیں۔ آپ کمبل میں لیٹے ہوئے دعا کر رہے ہیں تو ایسا انداز نہیں، اب دعائیہ حالت میں تو آئیں تو تبھی سنی جائے۔ پھر ہم کہتے ہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے، اتنے مہینے ہو گئے ہیں، اتنے سال ہو گئے ہم دعائیں کر رہے ہیں، پر خدا سن نہیں رہا۔ خدا کو آپ کے دعا کے الفاظ تو پہنچ رہے ہیں، پر وہ آپ کی دعائیہ حالت کو بہتر حالت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا سنی جائے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہمیں اس بات پہ توجہ دیں کہ ہمارا دعائیہ انداز کیا ہے۔ آئیں اور پوائنٹ سیکھتے ہیں۔ اس کی پڑھیں گے 17ویں باب کی 11ویں آیت۔ اور جب تک موسیٰ اپنے ہاتھ اٹھائے رہتا تھا بنی اسرائیلی غالب رہتے تھے، اور جب وہ ہاتھ لٹکا دیتا تب امالیکی غالب ہوتے تھے۔ آمین جی۔ سو ہم اسی آیت کو بارہا پڑھ رہے ہیں، اسی بات کو سیکھ رہے ہیں کہ ہاتھ اوپر ہیں
تو اسرائیلی جیت رہے ہیں، ہاتھ نیچے ہیں تو امالیکی جیت رہے ہیں۔ تو میرے عزیز اس بات پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، جب ہم دعا کر رہے ہیں تو دعا تبھی سنی جائے گی جب ہم پراپر طور پہ کر رہے ہوں گے، پوری توجہ کے ساتھ کر رہے ہوں گے، پوری دعائے عمل کے ساتھ کر رہے ہوں گے، پوری ہماری باڈی بھی اس میں انوالو ہوگی۔ جس طرح آپ مسلم بھائیوں کو دیکھیں، ان کے دعا کا، ان کی عبادت کا انداز دیکھیں، جب وہ سجدہ کا عمل آتا ہے تو وہ سجدہ بھی کرتے ہیں، اور ہماری کمیونٹی میں، ہمارے چرچز میں سجدوں کا کوئی رواج نہیں، گھٹنوں کے بل ہونے کا رواج نہیں، یوں ہی گردن آسمان کی جانب اٹھائے ہوئے اکڑی گردن کے ساتھ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا ہماری نہیں سن رہا۔ ہمیں اس بات پہ توجہ دینی ہوگی، اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا کہ ہماری دعا کیوں نہیں سن رہی۔ اپنے آپ کو پہ غور کرنا پڑے گا کہ میں اتنے عرصے سے، اتنے ہفتوں سے، اتنے مہینوں سے دعا کر رہا ہوں، پر میری دعا سنی کیوں نہیں جا رہی۔ اس بات پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو تبھی خدا سنے گا جب ہم اپنی باڈی کو بھی اس کے دعائیں اینگل میں لے کے چلیں گے۔ پھر ایک اور بات ہم بہترین طور پہ سیکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں نقصان پہنچائے، کوئی ہمیں دکھ پہنچائے، کوئی ہمیں تکلیف پہنچائے تو ہم بعض اوقات اسے معاف کر دیتے ہیں، ہم اسے معاف کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم اسے معاف کرتے ہیں۔ پر ہمارا خدا وہ بڑا غیور خدا ہے، وہ کئی سالوں تک، نسلوں تک یاد رکھتا ہے کہ اس شخص نے میرے بندہ کو، میری بندی کو نقصان پہنچایا تھا، میرے لوگوں کو دکھ دیا تھا، تو وہ پھر وہ انتقام لیتا ہے۔ اس لیے کئی ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ انتقام لینا تمہارا کام نہیں۔ تو خدا خود، تو ہم جو بینگے راست باز ہیں، ہمیں اپنا مقدمہ، اپنے معاملات خدا پہ چھوڑ دینے چاہیے۔ وہ خدا مقررہ وقت پہ ہمارے دشمنوں سے وہ خود انتقام لیتا ہے، وہ خود ان سے بدلہ لیتا ہے۔ اس بات کو سیکھیں گے کلام خدا میں سے، سیموئیل کی کتاب میں سے، پہلا سیموئیل اس کا 15واں باب، اس کی پہلی چند آیات سے کلام خدا میں یہ مرقوم ہے۔ اور سیموئیل نے ساؤل سے کہا، خداوند نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تجھے مسح کروں تاکہ اس کی قوم اسرائیل کا بادشاہ ہو۔ سو اب تو خدا کی باتیں سن۔ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ مجھے اس کا خیال ہے کہ امالیک نے اسرائیل کے ساتھ کیا کیا، اور جب یہ مصر سے نکل آئے اور وہ راہ میں ان کا مخالف ہو کر آیا، سو اب تو جا اور امالیک کو مار، اور جو کچھ اس کا ہے سب کو بالکل نابود کر دے، اور ان پر رحم مت کر، بلکہ مرد، عورت، ننھے بچے اور شیرخوار، گائے، بیل، بھیڑ، بکریاں، اونٹ، گدھے سب کو قتل کر ڈال۔ آمین جی۔ ہم سیکھتے ہیں کہ خداوند کیا فرما رہے ہیں۔ کئی سالوں کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ خداوند کے سیموئیل کے وسیلہ سے ساؤل کو بادشاہ مقرر کر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں اب کہ تو جا اور کس سے فائٹ کر، کس سے جنگ کر؟ امالیکیوں سے، کیونکہ خدا کہہ رہا ہے مجھے خیال ہے، مجھے یاد ہے کہ جب میرے لوگ ملک مصر سے نکلے، نہتے تھے، کمزور حالت میں تھے، پر امالیک اس مخالف ہو کے آیا، اس نے فائٹ کرنا چاہی اور میرے لوگوں نے بڑی تکلیف اٹھائی، مجھے وہ واقعہ یاد ہے، تو لہٰذا کیا کر، تو جا اور ان کو قتل کر۔ اور ایون کہ لکھا ہے، سو اب تو جا اور امالیک کو مار، اور جو کچھ اس کا ہے سب کو بالکل نابود کر دے، اس پہ رحم مت کر، بلکہ مرد، عورت، ننھے بچے اور شیرخوار، گائے، بیل، بھیڑ، بکریاں، اونٹ، گدھے سب کو قتل کر ڈال۔ سو خدا کہہ رہے ہیں ان کے شیرخوار بچوں پہ بھی رحم نہیں کرنا، ان کے گائے، بیل پہ، بھیڑ، بکریوں، اونٹ اور گدھے، کسی جانور کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا۔ مجھے وہ واقعہ یاد ہے۔ خدا کہہ رہا ہے مجھے وہ لمحے یاد ہیں کہ جب اس نے اسرائیل کی مخالفت کی، میرے لوگوں کو دکھ دینے کی کوشش کی، میرے لوگوں کو ہلاک کرنے کی کوشش کی، میرے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مجھے وہ سارے لمحے یاد ہیں۔ لہٰذا ساؤل اب تو جا اور امالیک کو اس قدر مار کہ اس کا شیرخوار بچے پہ بھی رحم نہ کرنا، دودھ پینے والے بچے پہ بھی ترس نہ کھانا، اس کے کسی جانور تک پہ رحم
رحم نہ کرنا۔ اس کے گائے ہو، بیل ہو، بھیڑ ہو، بکری ہو، گدھے ہوں، اونٹ ہوں، ہر ایک کو تو نے تلوار کی دھار سے قتل کر ڈالنا ہے، ہلاک کر ڈالنا ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میری قوم اسرائیل کے ساتھ ان امالیکیوں نے کیا کیا تھا۔ سو میرے عزیز، خدا یاد رکھتا ہے۔ اسرائیلی شاید بھول چکے ہوں، اسرائیلی نے اس طرح ان کا دوبارہ بدلہ نہ لیا ہو، لیکن خدا یاد رکھتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی خدا کے تابع رہتے ہوئے اپنے معاملات کو، اپنی مشکلوں کو، اپنی پریشانیوں کو خدا کے سامنے رکھنا ہے۔ وہ مقررہ وقت پہ شریروں کا منہ بند کرتا اور اپنے لوگوں کو سرفراز کرتا ہے۔ لیکن جو آج کا ہمارا بیسکلی مضمون ہے، اس سے ہم بخوبی واقف ہیں کہ ہمیں جب دعا کرنی ہے تو ہم نے جب دعا کرنی تو اپنے لیڈر کو دیکھنا ہے کہ ہمارے لیڈر کے ہمارے لیے ہاتھ اٹھے ہیں کہ نہیں۔ اگر ہمارے لیڈر کے ہمارے لیے ہاتھ نہیں اٹھے تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کا سہارا بننے کی ضرورت ہے، اس کی سپورٹ کرنے کی ضرورت، تاکہ وہ ہمارے لیے دعا کرے اور ہم بحال ہوں۔ اور اگر ہم خود لیڈر ہیں اور ہماری نہیں سنی جا رہی تو ہمیں اپنے آپ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دعائیہ انداز کیا ہے۔ ہم بینگ اے لیڈر ہوتے ہوئے ہماری دعائیں نہیں سنی جا رہی تو ہمیں اپنے دعائیہ انداز پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اپنے دعائیہ انداز پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ میں کس طرح دعا کر رہا ہوں۔ تو اگر ہم جب اس چیز کو نوٹ کریں گے تو یقیناً خدا پھر ہم دعائیہ انداز کے مطابق دعا کے دوران ہی اپنے انداز کو بہتر کریں گے تو تبھی ہمارا خدا ہماری دعاؤں کو سنے گا۔ سو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو اپنی ڈھیروں برکات سے نوازیں۔ آئیں میں آپ سب کے لیے دعا کروں گا۔ زمین و آسمان کے خالق اور مالک اور رازق یسوع بادشاہ، ساری کائنات کو بنانے والے خداوند قدوس خدا، اس پیغام کو جو ہم نے خداوند سنا ہے، دیکھا ہے خداوند، اور جسے پڑھا ہے، جسے سمجھا ہے خداوند، اس کے وسیلہ سے ہم برکت پانے والے ہوں۔ بلکہ خدائے عظیم، جتنی تیری بیٹیاں بیٹے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے ان کی زندگیوں میں بھی بڑی تبدیلی آ جائے۔ اے خداوند میرے خدا، وہ بھی اپنی دعائیہ وقت کے دوران اپنی دعائیہ پوزیشن میں بہتر طور پہ آئیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے تیری حضوری میں دعا کرنے والے ہوں، پوری دعائیہ حالت میں آئیں، اور خداوند تجھ عظیم خدا سے برکت پانے والے ہوں۔ اگر تیرے لوگوں کا جو لیڈر ہے وہ خداوند کمزور ہو چکا ہے تو تیرے لوگ اپنے لیڈر کا سہارا بنیں، اپنے پاسبان کا، اپنے پاسٹر کا سہارا بنیں، اور اس کو تقویت دیں، اس کے ساتھ مل کے دعا کرنے والے ہوں تاکہ بحال ہوں۔ اگر کوئی تیرا خادم خداوند میرے خدا پورے طور پہ تیری مرضی کے مطابق دعا میں نہیں ٹھہرتا تو خداوند اسے قوت دیجئے، تاکہ وہ بھی خداوند اسے ترتیب دیجئے، اسے حکمت دیجئے، تاکہ دعائیہ الفاظ کے دوران اپنی دعائیہ حالت کو بھی پرفیکٹ کرے، تاکہ تجھ عظیم خدا کے حضور اس کی دعا سنی جائے میرے خدا۔ سو اس کلام کے وسیلہ سے خداوند تمام دیکھنے سننے والوں کو بڑی برکت دیجیے گا۔ اور میں گریس ٹیلی ویژن کے لیے، پاسٹر دانش پیٹر صاحب کے لیے اور ان کی پوری ٹیم کے لیے خداوند دستے دعا ہوتا ہوں۔ تیرا سامان تیرے لوگوں کے لیے کھلا رہے، کثرت کی برکتیں جاری و ساری ہوں۔ سارا عزت اور جلال اے خدا قدوس تیرے یسوع نام کے لیے ہو۔ دعا کو سنیں، قبول فرمائیں، اپنے پاک اور راست نام یسوع کی خاطر بخش دیجیے، آمین۔